मैं छोटा सा अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझूंगा। जैसा कि भाई साहब ने बताया है, मेरा नाम पास्टर मुनव्वर है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं जब यहाँ 20-25 साल पहले यहाँ आया करता था, उस वक्त मैं भी जवान था, तो मैं यहाँ सेमिनरी में फादरों की सेमिनरी में फादरों को पढ़ाता था। तो मैं यहाँ इस चर्च में कई बार मैंने पैगाम दी। तो आज खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दोबारा यहाँ मौका दिया है। आप सबका बेहद शुक्रगुजार हैं। इस वक्त हम खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम में से जो मैं इस वक्त पैगाम खुदा के कलाम का आप बेटों के सामने, बेटियों के सामने, बहनों भाइयों के, बुजुर्गों के सामने पेश करूँगा। उसमें से जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो फिलिपियों की किताब, पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 5 से 7 आयत पर। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों कलीसिया के नाम, दूसरा बाब और उसकी 5 से 7 आयत। कोई बेटा, कोई बेटी जो बुलंद आवाज में उठ के पढ़ सके। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात। हम खुदावन के जिंदा पाकलाम में से पढ़ेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब 5 आयत से 7 आयत तक हम पढ़ने वाले होंगे। खुदा ये मरहूम है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगर से खुदा के बराबर होने को खतरे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और कालम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को ध्वस्त कर दिया और यहाँ तक करना पड़ता रहा कि मौत करके सबकी मौत गवारा दी। खुदावंद के जिंदा पाकलाम में पढ़े और उसके जाने का खुदावंद करता हो। आमीन। तो मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आप सबके सामने इस वक्त जो यहाँ वर्ड पढ़ा गया है वो है फिलिपियों की किताब में से दूसरा बाब और 5 से 7 आयत पर, जहाँ लिखा है कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। मुझे एक बात याद रखिएगा, मैं अपने मैसेज के दौरान कलीसिया को कुछ सवाल जवाब करता होता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में भी सेमिनरियों में पढ़ाता रहा, यहाँ कराची में भी फादरों की सेमिनरी में पढ़ाता था जब यहाँ था। तो मेरी आदत है जैसे शागिर्दों को ऐसे बताना और पूछना, तो मैं उस तरीके से सवाल जवाब कई बार कर देता हूँ। मुझे कोई बता सकता है इस बात का इतना ही कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। इसका क्या मतलब है? कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई इसके बारे में कुछ थोड़ा सा
अपने बाप के सामने तो मैं स्वयं आऊंगा। बताओ शाबाश, तो बात है, हिम्मत करें जी, खड़े हो के बेटा, खड़े हो के ऐसे तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो खैर यूं कहते हैं कि मैं इस तरीके से शुरू करूंगा। बहुत से लोग इस दुनिया में, बहुत से लोग हैं, हर तरह की दुनिया है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हर मोहल्ले में, गली में, बाजार में, शहर में, घर में अच्छे भी बुरे भी होते हैं। हर एक का अपना अपना मिजाज होता है। तो इसी तरह ये है कि दुनिया में बहुत सी अक़साम के लोग रहते हैं, बहुत से अक़साम के लोग पाए जाते हैं, जिनमें अच्छे भी हैं और बुरे भी, ईमानदार भी और गाफिले ईमान भी। ऐसे ऐसे ईमानदार हैं कि यकीन करें कि इंसान परेशान हो जाता है उनकी ईमानदारी पे। देखने को वो पता कुछ भी नजर आएगा, लेकिन उसके ईमान को देखें तो बहुत मशहूर होगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने नकम्मों को, बेवजूदों को, कमजोरों को चुन लिया। तो जब हम ये देखें ना कि बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा लिबास पहनने वाला जो है वो ये ईमानदार होगा, तो ये कोई कहने की बात नहीं। तो ये है कि इसमें गाफिले ईमान भी हैं जिनको ईमान के बारे में पता ही नहीं। लेकिन हमने देखना ये है कि हमें कलाम मुक़द्दस में क्या कहा गया है, हम इस चीज को देखेंगे। हम पहला ग्रंथियों 7 बार उसकी कई साल निकालें। एक मैंने अभी भी कहा था बेटा, एक बच्चा मुझे चाहिए जो ये पढ़ने के लिए। पहला ग्रंथियों 7 बार उसकी कई साल लिखा है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमी के गुलाम ना बनो। हाँ, देखिए क्या लिखा है, तुम कीमत से खरीदे गए हो। कौन सी कीमत से? कोई बता सकता है कौन सी कीमत है? मैं जब भी कभी पूछता हूँ मुझे ये अफसोस हो रहा है कि कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बहन, कोई भाई, कोई जरूरत नहीं कर रहा, तो क्या बात है आप खुदा का कलाम इसका उत्तर नहीं पढ़ते। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। दामन यीशु मसीह के खून की कीमत से, ये बात है, किसे? खुदावंद यीशु मसीह के खून की कीमत से हम खरीदे गए। इसमें घबराने वाली बात नहीं, कोई परेशान होने वाला। तो खैर हर इंसान की सोच होती है कि अमीर बने, दौलतमंद बने, जायदादों वाला बने, हर एक की सोच है। गाड़ियां हो उसके पास, नौकर चाकर हो, दुनिया को सलाम करे, और हर कोई ये भी चाहता है कि मेरा बच्चा, कोई कहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, कोई कहता है मेरा बच्चा इंजीनियर बने, कोई कहता है प्रोफेसर बने।
لیکن ہم دیکھیں اچھی بات ہے، اچھے خیالات ہونے چاہیے، لیکن ایسا سب جواب مجھے چاہیے. کوشش جاری ہے. تو یہ ہے اس کے بارے میں ہم کیسے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے خداوند یسوع مسیح جیسا مزاج کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے بنے گا. میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ میں ابھی جب آیا ہوں تو بھائی صاحب کو بھی پتا ہے میں 4 دن سے سو نہیں سکا. میں یہاں کراچی میں آیا تو جہاں ٹھہرا تھا ان کی شادی ہے، رات کو بھی کل رات کے 3 بجے تک 4 بج کے گھر آتے پہنچوں گا. صبح میں پھر 6 بجے اٹھ کے پھر جو نہ پڑا سو میں سو نہیں سکا. تو میری تھوڑی سی طبیعت بھی ایسے ہو رہی ہے، تو پلیز اگر میں تھوڑا ٹائم پکا جاؤں تو معاف کر دیجیے. سو یہ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھے جیسا مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا، کون بتا سکتا ہے؟ میں بتاؤں گا. خداوند یسوع مسیح کا مزاج رکھنے کے لیے، بننے کے لیے عظیم بنو، پروتن بنو، خاکسار بنو، مددگار بنو، رحم دل بنو، دردمند بنو، عاجز بنو، سچے بنو، دیانتدار بنو، لائق بنو، خدمت گزار بنو اور خادم بنو. یہ خوبیاں جس میں ہے وہ بخوبی کہہ سکتا ہے کہ میرا مزاج خداوند یسوع. لیکن انسان کوئی ایسا نہیں. خداوند کے کلام میں، انسان کی کتاب میں، وائس کی کتاب میں بہت ساری جگہوں میں اور بھی لکھا ہے وہ کون سا ایسا انسان ہے جو اس سندر زمین پر پیدا ہوا اور اس نے گناہ نہ کیا. کوئی ہے؟ کوئی نہیں. صرف ایک تھا. وہ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح دنیا پہ. نہ آسمان پر نہ زمین پر اس کا کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکا. اسی لیے خداوند نے اسے اپنا بیٹا بنا کر دیا. تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو بننا ہے. ہم نے ایسا ہماری ان چیزوں میں ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم اگر بالکل تو میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا انسان ایسا نہیں. بھائی جان معاف کیجیے گا، آپ دھیان ادھر رکھیں. سوری. کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے جو کوئی پوری مسیحیت کے طور پہ اپنی زندگی کو لے کر چلے. کیونکہ after all we are all the human beings. ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں. یہاں سے چلتے چلتے ہمیں راستے میں کوئی ایسا بندہ مل جائے جس سے تھوڑی تو کیا گالیاں نکالنی شروع ہو جائے، اس کے بارے میں برا سوچنا شروع ہو جائے. اس لیے لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا. تو مسیح یسوع کے مزاج کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانا. ایک کتاب اس کے 5 باب میں لکھا ہے، بس عزیزوں فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے بیٹا. یہ جو شور ہے مجھے I don't like this energy.
بچے لے کے آتی ہیں آپ تو ان پہ کنٹرول کریں. نہیں کر سکتی تو مت خدا کے گھر میں لایا کریں ڈسٹربنس کے لیے نہ لائیں. یا خدا کا کلام سننے آتے ہیں ہم عبادت کے لیے آتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو اپنے قدم بڑی سنجیدگی سے رکھ. تو ہمیں تو پرواہ کیوں کہ ہم چرچ میں بیٹھے شور مچا رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, باقی سب میسج دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں. فائدہ کیا ہے چرچا کا؟ کوئی فائدہ نہیں. ہمارے جب یہ کلام کھل جاتا ہے تو اس کا اتنا احترام کیا کرے کہ اس کے لیے بہت عزت. آپ دوسرے مذاہب کو دیکھیں, دور نہ جائے, اپنے ہم مسلم بہن بھائیوں کو دیکھیں جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی کی چھوٹے بچے کی کیا بڑے کی بھی مجال لے کے وہ آگے سے گزر نہیں پائے. کبھی ایسا دیکھا نہیں ہوتا. تو جب وہ کر سکتے ہیں اتنا تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایسے پھر نام پہ ہی مسیحی ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں جب ہم چرچ میں بیٹھتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ خدا کے کلام کو عزت دیں. ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 12 باب 29 آیت. لوکا 12 باب 29 verse chapter 12. کلام خدا میں یوں لکھا ہے, اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے تو کیا پئیں گے اور نہ شکی بنو. یہ چیز ہے. اب میں لانا چاہتا تھا یہاں اس چیز کو کہ یہاں یہ تمام بیویاں, بیٹیاں, بیٹے, بہنیں, بھائی سب بیٹھے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر گھر میں کسی کی ساس شکی ہے, کسی کا میاں شکی ہے, کسی کی بیوی شکی ہے, کسی کا کوئی. تو یہ شک کیا ہے؟ شک ایک سمندر کی لہر کی مانند ہے. یعقوب کے 8 خط میں لکھا ہے کہ شک سمندر کی لہر کی مانند ہے, یوں آئی اور یوں چلی گئی, اس کا وجود کوئی نہیں. اس لیے خدا کے کلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی پڑھا گیا ہے کہ شکی نہ بنو. تو کیا بنو؟ خداوند کے فرمانبردار بنو, خدا کا کلام سننے والے بنو, اس پہ عمل کرنے والے بنو. صرف سننا ہی نہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو یہ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو سنتے ہوئے ہم کبھی چرچ جائیں یا گھروں میں پاسٹر صاحب آتے ہیں, کوئی خادم آتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں, تو خدا کے کلام کی باتوں کو غور کریں اور اس پر عمل کریں. یہ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے, میں نے ایسی بیویاں دیکھی ہیں جو کہتی کتنی دیر ہوگی یہ کلام پڑھتے ہوئی, مجھے 40 سال ہو گئے میں کلام پڑھتی ہوں, لیکن اللہ جاتا کچھ بھی نہیں کلام پڑھا. یہ جو مبارک بادیاں کتنے لکھی ہیں یہ کوئی تو اس کلام کا پڑھیں. 40 سال ایک عمر کا حصہ. تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی, نہ میں نہ کوئی اور, میں کسی کو بھی نہیں کہتا کہ کوئی عالم فاضل اس کا بن گیا, نہیں. یہ ایک گہری کتاب ہے, یہ سمندر سے بھی گہرائی ہے اس کی. اس کو کوئی سوچنا, اس کو سمجھنا بہت مشکل سی بات ہے. میں بہت پڑھا لکھا انسان ہوں, اس کے باوجود میں جب کلام پڑھتا ہوں, جب کبھی میں پیغام تیار کرتا ہوں,
تو یقین کریں کہ ایسے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا چکر کھا جاتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھ سے عقل اور دانائی دے کی مدد کرے۔ سو یہ ہے کہ ہم نے کیا ابھی پڑھا کہ شکی نہ بنا۔ میرا الگ سے لے کے یہ تھا تمام میسج جتنا میں آپ کے سامنے اس وقت خدا کا کلام پیش کروں گا وہ میرا لفظ بنو پہ ہی رہے۔ میں کبھی ایسے نہیں، یہ میری غلط ہے کہ میں یہ نہیں کہ کبھی ادھر کو واقعہ کبھی ادھر کو ادھر کی بات نہیں کرتا۔ میں نے ایک لفظ پکڑا ہے بنو، تو بنو پہ رکھوں گا، وہی آپ کو مثالیں خدا کے کلام میں سے دے گا۔ سو یہ ہے ہم اعمال کی کتاب اس کا 5 باب اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ آج سوری مجھ میں وہ جذبہ وہ جوش نہیں ہے اس وقت، کیونکہ میں 4 دن سے آپ کو پتا ہے سو نہیں سکتا اور میری طبیعت بھی خراب ہے۔ وہ میں شادی کا کھانا کھا کے میرا جو ہے نا وہ مجھے موشن ہو گئے، پھر اس کی وجہ سے نیند بھی نہیں ہے، تو بڑا جو ہے نا میرا مسئلہ خراب ہے، سوری۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ 5 باب اس کی پہلی آیت کلام خدا میں لکھا ہے، ایک شخص ہننیہ نام اور اس کی بیوی صفیہ نے جائیداد بیچی۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، جن کے پاس کلام ہے دھیان سے پڑھے جی۔ اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پترس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ میں اس بات کو اس پہلو پہ لا رہا ہوں کہ ہم بہت کہتے ہیں میں خدا کا خادم ہوں، میں بہت بائبل پڑھتی ہوں، میں بہت دعائیں کرتا ہوں، ہمارے گھر میں بہت دعا ہوتی ہے، ہم نجات یافتہ ہیں، مگر ہم خدا سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم خدا سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سب کچھ یہ کہنے سے جو یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں میں نجات یافتہ ہوں، میں نجات یافتہ، پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ سے چھٹکارا جس کا ہو گیا، تو ایسا کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ سو یہ ہے کہ ہم خدا سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں خدا کے کلام میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، دعا کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے ہمت آ کر دی اور ہم اس کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ وہ جب بھی ہمیں چن لے تو وہ جب کام لیتا ہے تو آپ یقین کریں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کو ٹوٹے برتن سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دعوے کرنا میں گناہگار نہیں رہا، میں اب دعا کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں چرچ جاتا ہوں، میں اس کو سامتا نہ چرچ جاتا ہوں، سارے جاتے ہیں چرچ، سب جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل جو ہے ہم نے خداوند کو کتنا دیا۔ تو یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں ابھی پڑھا گیا ہے کہ 2 میاں بیوی جن کا نام مرد کا نام حننیہ تھا اور بیوی کا نام صفیہ۔
انہوں نے اپنی زمین بھیجی، اور جیسا کہ ہم کوئی کرے کہ میرا یہ خدا کام ہو جائے تو میں خدا کے راہ میں بھی میں یہ دوں گا، تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ وعدہ کیا ہوگا کہ یہ بیچ کے ہم خدا کی راہ میں دیں گے، مگر کیا کیا؟ شیطان میں آ گیا، اس میں سے آدھا چھپا لیا پیسہ اور باقی جا کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا، تو وہ تو خدا کے بندے تھے، وہ تو خدا کا روح تھا ان کی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ حنانیہ کیوں شیطان نے تجھے بچایا؟ تو یہ ہے کہ وہ اسی وقت خدا ان کے کلام میں آگے پڑھے، وہ اسی وقت وہاں منہ کے بال گرا اور مر گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی آئی، اس کو پتا چلا، وہ آئی، اس کو بھی پوچھا گیا، اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا اور وہ بھی وہیں پہ مر گئے، دونوں کو وہاں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم جب خدا کو بھی جھوٹ بولتے ہیں، خدا کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر اس کا انجام دیکھتے کیا ہے؟ خدا کی منظوری کیا ہے؟ موت۔ تو انہوں نے موت پائی، گناہ کیا، خدا ان سے جھوٹ بولا، رسولوں کے جا کے وہاں جھوٹ بول کے وہ قیمت کم رکھی۔ سو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مضبوط مسیحی بنا کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں جہاں بھی جائیں ہمیں سننے والا، دیکھنے والا پسند کرے، اور یہ ویسے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ ویسا ہی مزاج۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ میں نے ابھی کیا عرض کیا تھا کہ میرا جو بھی لفظ آئے گا وہ بنو پہ ہی، تو کیا لکھا ہے کہ اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ چال چلن کون سا ہے؟ آیا چلے یہی بتا دیں، میں نے بہت سارے سوال کی مجھے کوئی جواب نہیں کسی کا بھی آدمی تک ملا۔ چال چلن کسے کہتے ہیں؟ اونچی آواز میں بولا، سب کو پتہ چل رہا ہے۔ چال چلن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو جب اچھے طور اور طریقے سے کرتے ہیں وہ چال چلن ہے، اور جو کوئی کاموں کو اگر ہم برے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ ہمارا چال چلن برا ہوتا ہے۔ شاباش، خدا بندہ آپ کو برکت دے۔ یہ نہیں کہ چال چلن کا مطلب ایک ٹکڑا کی طرح یہ چال چلن ہے۔ اپنی کرتوتیں، ہمارے کام، ہمارا بولنا چلنا، ہمارا دیکھنا، ہمارے کام کا، ہماری سوچیں، یہ چال چلن۔ کیا ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ رہے؟ ہمارے دل کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے یہ تو نہیں۔ میں نے افسوس ہے مجھے، میں معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا کہ میں جب بولتا ہوں تو میں لحاظ نہیں کرتا پادریوں کا بھی تو بشووں کا بھی، کیونکہ میں جو کلام کی بات ہوتی ہے وہ کرتا ہوں، چاہے مجھے کوئی برا کہتا تو کہتا رہے۔ مجھے کئی بار لاہور میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب ذرا اور کیا کریں، اگر میں کہتا ہوں نا جو اس میں ہے میں وہی پیش کروں گا، چاہے وہ پسند کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ہے کہ میں نے اب ایک بھائی صاحب گئے لاہور میں کچھ 2-3 سال پہلے، تو ہماری ملاقات ہوئی وہاں، تو ہم وہاں میں بھی یہ بات کر رہے تھے، تو دیکھا ہے آج کل ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ
पादरी बना हुआ, बिशप बना, बिशप बने हुए, बिशप। मैं आपको अपना बताऊं कि जब मैंने बीए किया, उसके बाद मैं सेमिनरियों में भी था, मैं सेमिनरी में पढ़ाता था। मैं उस वक्त अभी मैंने पादरी की ट्रेनिंग नहीं की थी। मुझे लोग पादरी कहते थे तो मैं नाराज होता था, मैं कहता था मुझे पादरी ना कहो, क्योंकि मैं पास्टर की ट्रेनिंग नहीं की, तो मैं कैसे अपने आप को पास्टर कहूँगा। मुझे ऐसे भी जरिए मिले जो भी मुझे कहा गया कि उस वक्त मैं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, मैं आज से ये आपको 25-30 साल पहले, 40 साल पहले की बात बताता हूँ। मुझे यहाँ तक कहा गया कि जी आप अच्छे हैंडसम जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, हम आपको हमने तो मिनिस्ट्री बनाई, हम आपको बिशप का अहदा देते हैं, हम आपको पजारो दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए, ना पजारो चाहिए, ना मुझे कोई जहाज चाहिए, मुझे रोज की रोटी चाहिए और जिंदगी और तंदुरुस्ती चाहिए, बस। और वो देता है, शुक्र है खुदा। तो ये है कि हर कोई बिशप बना हुआ है। भाई साहब अपने बैठ के बात करने लगे लाहौर में, यकीन करें मैं ऐसे बिशप साहिबान, खुदा मुझे माफ करे, मैं चर्च में खड़ा होकर ये बात कर, जिनको खुदा का कलाम पता नहीं है। मैं बाइबल सोसाइटी में काम करता था, लाहौर बाइबल सोसाइटी में, बहुत अरसे के बाद मैं उस वक्त यंग था। वहाँ हमारे पास एक पियन था, वो रिटायर हुआ, उसको पैसा पूसा मिला, उसने वो हैबिट बना लिया और जनाब गले में इतनी बड़ी क्रॉस पहन ली और साथ एक बिशप मान गए थे, चलो जी वो। उसका अंजाम मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। खुदावंद के जब हम नाम को नाजायज इस्तेमाल करते हैं, मजाक बनाते हैं, उसको उसका बिजनेस बनाते हैं, तो खुदावंद क्या हमें करता है। उसको एक, वो बाइबल नहीं पढ़ सकता था, अनपढ़ था, वो साथ रखा हुआ था कि जब वहाँ कहीं जाना चाह भी पढ़ के दुआ कर दी। वो बिशप साहब थे। किसी के घर में कोई किसी बेटी को, बेटे को, किसी को ऐसा था कि उसमें बदरूने थी, और वो एक दो नहीं थी, पूरा लश्कर था। उनको बुलाया गया, जी बिशप साहब आएंगे, जी बिशप साहब गए जी बदरूने निकालने के लिए। बदरूआ में पढ़ के लम्हा पा आया उठे, पहले तो वहाँ फट्टी लगाई, उसके बाद जब घर आए तो उसके घर की एक एक चीज जो है उन्होंने तोड़ फोड़ दी, गिरा दिया, और इतना को मारा कि यकीन करें 3 साल तक हॉस्पिटल पड़े रहे और वहीं पे उनकी डेथ हो। ये है इस चीज का कि जब हम खुदावंद की कलाम को मजाक बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, तो अभी मैंने क्या कहा है कि गुनाह की मजदूरी मौत, ये इंजाम होता है। सो ये है कि मैंने मैं बता रहा था कि मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सेमिनरी में अपना किया, फिर मैंने बहुत कुछ और किया। मैं 5 स्टार होटल मैनेजमेंट में जो है वो मैंने कोर्स किए, फिर मैं 5 स्टार होटलों में एग्जेक्टिव पोस्ट और फिर GM पोस्ट तक गया। मैंने बीकॉम किया, यहाँ कराची फिर आया। मैं कराची आकर मुझे खुदा ने मौका दिया फादरों की सेमिनरी में पढ़ाने का। मैं यहाँ सेमिनरी में पढ़ाता रहा, भाई सबको पता है। उसके बाद अभी भी मैं अपने आप को लोगों को ये नहीं कहने देता था कि मैं पास्टर हूँ ना। मैं कहता था जब तक मुझ पे पादरी की मोहर नहीं लगेगी, मैं किसी ऑथेंटिक सेमिनरी से जब तक मैं डिग्री नहीं लूँगा, मैं अपने आप को पास्टर नहीं कहता। खुदा का शुक्र है कि मैंने खुदा से वादा किया और उससे मांगा। मैंने कहा खुदावन, मैं वो डिग्री करना चाहता हूँ जो सबसे टॉप पे है, तू मुझे हिम्मत ताकत देना। तो मैंने बैचलर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री
شکر ہے. میں بہت ناچیز سا انسان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہاں ایک 5 اسٹار ہوٹلوں کا ایگزیکٹو مینیجر ہو, اس کی ٹائی نہیں ادھر ادھر ہونے دیتے. اور اب میں کہتا ہوں میں کسی کے پاؤں کی خاک ہوں. کیوں کہ یہ جو الفاظ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا بہت کبھی کسی نے یہ کہا اے خداوند میرا سب کچھ چھین لے, تمام دنیاوی عیش و عشرت مجھ سے لے لے. کبھی کسی نے کہا اونچی بات میں بولے نہیں. کیوں نے کہا اس لیے کہ ہم کنگال جنگل میں رہے گا ہی نہیں, اسی مر گئے. خداوند کے کلام میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. اس نے کہا جو اپنا تن من دھن بیوی بچے مال دولت سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے نہیں آئے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں فکر ہوگی. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس کی جب ماں پیچھے پیچھے گھومتی تھی تو وہ کہتے ماں کی بھی پرواہ نہیں کہ وہ خدا کی صرف اس کی خدمت اپنے باپ کی خدمت. اس لیے کہ ہم کسی دوسرے کی خدمت کرنا پسند نہیں کرتے, کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہونا چاہتے. اس لیے ہم اگر ہم کسی کے پاس جائیں گے بیٹھیں گے ظاہر اس کا دکھ درد اپنی آکڑ تیری بھی جنہیں کو 4 پیسے آ جائیں جو 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ آ جائیں تو اپنے درمیان پتہ نہیں کی بن گئی. سو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. میرے عزیزوں بہنوں بھائیوں وہ ایک ہی تھا جس نے ہمارے دکھ گناہ اٹھا لیے اور صلیبی موت گوارا کی. آج کل ہم کسی کو کہیں کہ میری خاطر کوئی یہ دکھ اٹھا لے, یہ پرانی مصیبت دور کر لے, کوئی کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ ذرا کوئی سوئی جو بودے ہمیں یا کنال تک کر کہہ کے نہ بھی جیسے کہنے ہیں جو ماں سڑا کے خبر پڑا. سو یہ ہے کہ یہ مسیحی مزاج ہے. تو میں زور اسی بات پہ بار بار دے رہا ہوں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. یہ چیزیں یہ ساری چیزیں کس میں تھیں؟ بھلے نہیں شاباش بیٹھ کے بیٹا کو تو آتی تھی بات خداوند یسوع مسیح میں تھی. اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو خدا نے اپنا بیٹا کیوں بنا کے بھیجا؟ آج تک مجھے کوئی بتائے یہاں جتنے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی بیٹھے ہیں کلام کھول کے بیٹھے ہیں, کوئی بتائے کسی پیغمبر کو کسی نبی کو, کتنے نبی پیغمبر اس دنیا پہ ہو گزرے, کسی پیغمبر کو کسی نبی کو کسی پوپ کو کسی خادم کو کسی پادری کو کسی بہت سارے عالم فاضل کو خدا نے کہا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ تو اس میں یہ خوبیاں خدا کو نظر.
یہاں تک کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا عبرانیوں کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے فرشتوں کو بھی، حالانکہ ہم سب کو پتا فرشتے پاک ہیں، وہ گناہوں سے پاک، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے فرشتوں کو بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ بیٹا ایک ہی، وہ کون تھا؟ خدا یسوع۔ جس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ یوحنا 13 باب میں لکھا ہے، اسی لیے اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ ہاللیلویا، دیکھیں کیسی بات۔ ابھی میں کسی کو کہوں معاف کیجیے گا، ابھی میں کسی بیٹی کو، بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو کہوں جا رہا ہے دوسرے لوگ کہ پیار سے تو کیا جائے گا؟ ہو جائے گا جس میں خداوند کا روح ہے، جو خدا کو پیار کرتا ہے۔ میں اسی کراچی میں جب رہتا تھا، جب اس چرچ میں آ کے میں کلام دیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں مجھے یاد نہیں، اب میں تو بھول گیا ہوں، آج آیا ہوں، اب تو مجھے پہچانے روڑی سڑکیں سارا بھول گیا، بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ تو میں گھر میں گیا، میں وزٹ بھی کیا کرتا تھا، تو میں گھر میں گیا، وہاں ایک نوجوان بیٹی، کوئی ہوگی اس کی عمر 24-25 سال کی، میرڈ تھی، اور اس کا میاں اتنی کی عمر کے دونوں تھے 25-26 سال۔ تو میں اندر گھسا ہی ہوں، تو وہ ٹاول لے آئی، صابن لے آئی، پانی لے آئی، اور وہ کیا وہ داوڑا وہ لے آئی، نیچے رکھا، تو میں بیٹھا تو میرے سامنے ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاؤں دھوتے۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ کیوں کرتی ہو؟ مجھے جان بوجھ کے اس کا میاں وہ دونوں کہنے لگے کہ خداوند یسوع مسیح کی رسم کو ہمارے گھر میں جو بھی خادم سے آتا ہے تو ہم اس کا اس طرح استقبال کریں۔ میں بڑا خوش ہوا، لیکن میں نے اس کو بیٹی کو اٹھایا، پیار کیا۔ میں نے کہا بیٹا تیری نیت تھی، تو نے کیا، ہو گیا، میں نے آج اس کے بعد میں نے آج تک کبھی، ہم باتیں تو بہت بناتے ہیں، میں مسیحی ہوں، میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، مجھ میں مسیحیت ہے، میں مسیح کو پیار کرتا ہوں، اس کے نقشے قدم پہ چلتا ہوں۔ تو نقشے قدم تو یہ ہے، اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ تو ہمیں تو کسی کا ہاتھ میں درد ہو جائے تو اس کو دبانا پہ تو ہم موت پہ جاتی، اسی کے لیے ایسی کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں تیرا نوکر لگا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز میں بولا کرے۔ تو یہ ہے کہ اسی لیے میں یہ چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا تھوڑا ہی ہے بس۔ میں کیونکہ کافی دیر بعد آیا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو یہ اپنے بہن بھائیوں سے، بیٹوں سے پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے، بس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانت بنو۔ اب دیکھیں، میں پھر وہی لفظ کہوں گا کہ میری ہر بات بنو پہ، ہر لفظ میرا ہر فکرہ جو ہے وہ بنو پہ ہی ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ ایک خداوند کے کلام میں۔ بس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانت بنو۔ وہ تو منتا کرتا ہاتھ جوڑ ہے، خدا کا واسطہ ہے، میری مانت، لیکن ہم نہیں بنتے۔ تو میرے کاش کے اس وقت اسی گھڑی وعدہ کریں کہ میں نے اپنا آپ خداوند کو دیا اور میں اس کی مانت بنوں گی یا بنوں گا۔
कौन है जो इस वक्त वादा करता है? हालेलुया, शाबाश 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 शाबाश। शर्माने की बेटा जरूरत नहीं है, खुदावंद तोड़ कर देगा आपको। देखिएगा आज ही आप यहाँ से बटवा के जाएंगे। मैंने अभी आपको कहा है तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो मुझसे शर्माएगा मैं भी अपने बाप के सामने उससे शर्माऊंगा। ये है कि हमें ये सारी चीजें रखते हुए अपने ज़हन में और अपने आप को खुदावंद को देते हुए आज ये वादे के साथ हम यहां से उठेंगे कि आए खुदावंद, मैंने अपना आप, अपना तन मन धन तुझे दे। हमें फिक्र होती है पीछे की, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा बीए ने रोटी सिखा दी। एक दफा की बात है, खुदावंद यीशु मसीह कैसे गुजर रहे थे। मत्ती को तो मत्ती की इंजील आप सब जानते हैं, वो मसूल लेने थे, वो अपनी चुंगी पे मसूल लेने के लिए बैठे थे। खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजरे, उसने कहा मत्ती सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे। वो सारा कुछ छोड़ के, तो आज देखें ये खुदावंद के कलाम में उसका नाम है। तो आज अभी जिन्होंने वादा किया एक दफा फिर दोबारा जरा मेहरबानी से हाथ उठाएंगे। हालेलुया, खड़े हो जाए जिन्होंने हाथ उठाने। शाबाश शाबाश, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हालेलुया, शाबाश। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आप इनके लिए दुआ करें, छोटी करें दुआ, ज्यादा लंबी ना।